हम ये सोचकर बड़े हो जाते हैं कि हुब्बुल वतनी का मतलब अपने वतन से मोहब्बत और वफादारी है। अपने परचम और इदारों की इज़्ज़त करना, अपने निज़ाम पर भरोसा रखना और अपनी कौम के काम आना। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता हमें अंदाज़ा हो जाता है कि सियासत में हुब्बुल वतनी महज़ एक ऐसा टूल, क्लीशे और शील्ड होती है जिसके ज़रिए आवाम की नहीं बल्कि ताकतवरों की हिफाज़त की जाती है। जब इसका इदराक हो जाता है तो एक मख़सूस पैटर्न भी आया हो जाता है। हम देखते हैं कि हुब्बुल वतनी का मुतालिबा मुसलसल नहीं किया जाता। मसलन जब हालात बेहतर हों, मुल्क खुशहाल, पुरअमन और तरक्की याफ्ता हो, तो हुक्मरानों को याद भी नहीं रहता कि हुब्बुल वतनी नाम की भी कोई चीज़ होती है। लेकिन जैसे ही हालात थोड़े ख़राब हो जाते हैं, धांधली हो जाती है, करप्शन बढ़ जाती है, इदारे नाकाम हो जाते हैं या किसी सियासतदान का कोई स्कैंडल सामने आता है, तो हुब्बुल वतनी का मुतालिबा भी ज़ोर पकड़ने लगता है। यानी ऐन उसी वक़्त जब हुक्मरानों से मुश्किल सवालात पूछने होते हैं, हमें बताया जाता है कि आप खामोश, मुत्तहिद और मुल्क कौम के वफ़ादार रहें। बताया जाता है कि ये सवाल पूछने और एहतिजाज करने का सही वक़्त नहीं है। लेकिन अगर ये सही मौका नहीं होता, तो फिर कौन-सा मौका सही होता है? अगर एहतिसाब को यूं ही टाला जाता रहे तो फिर ये इत्तेहाद, वफादारी और हुब्बुल वतनी खूबियाँ नहीं बल्कि महज बहाने बनकर रह जाते हैं। हुक्मरानों के रवैये में ये तब्दीली कोई मामूली नहीं बल्कि इंतहाई ख़तरनाक बात होती है, क्योंकि ऐसे में तनकीद जमहूरी निज़ाम का एक नॉर्मल और सेहतमंद हिस्सा नहीं रहता बल्कि गद्दारी बन जाती है। आप किसी पॉलिसी पर तनकीद करते हैं तो एंटी स्टेट करार दिए जाते हैं। आप किसी अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं तो डिसलॉयल समझे जाते हैं और आप अकाउंटेबिलिटी का मुतालिबा करते हैं तो आपसे कहा जाता है कि आप तो दुश्मनों की मदद कर रहे हैं। इससे एक ऐसा नफ्सियाती माहौल क्रिएट हो जाता है जिसमें लोग झिझक महसूस करते हैं। इसलिए नहीं कि वो गलत होते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें अपने ऊपर कोई लेबल लगने से खौफ आता है। और बात यहाँ तक नहीं रुकती। पहले लोग अपने नज़रियात का खुलकर इज़हार छोड़ देते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता सोचना ही छोड़ देते हैं। इस हवाले से एक दिलचस्प और अफ़सोसनाक बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हुक्मरान ही लोगों से खामोश रहने का मुतालिबा करें। अक्सर सोसाइटी खुद ही ऐसा कर लेती है। लोग पहले से पेशगोई करने लगते हैं कि आजकल अथॉरिटी का क्या मूड है और उसके हमसे क्या मुतालिबात हैं, और फिर खुद ही उसके साथ कंप्लाई कर जाते हैं। ये वही कुछ है जिसे टिमोथी स्नाइडर ने अपनी किताब ऑन टिरनी में एंटिसिपेटरी ओबीडियंस कहा है। लोग अपनी तकरीर और तहरीर को एडजस्ट कर लेते हैं, तनकीद कम कर लेते हैं और अथॉरिटी के साथ अलाइन करना शुरू कर लेते हैं, हालांकि उन्हें अभी हुक्म भी नहीं मिला होता। जब लोग एक बार ऐसा कर लेते हैं तो वो एक लिहाज से अथॉरिटी को ये पैगाम दे देते हैं कि वो अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती में कहाँ तक जा सकती है। जब 1932 में हिटलर ने इलेक्शंस जीते तो ये लोगों की एंटिसिपेटरी ओबीडियंस ही थी जिसने उसे ये हौसला दिया कि वो मुकम्मल तौर पर रिजीम चेंज करके अपनी डिक्टेटरशिप कायम कर ले। इसी तरह 1938 में जब उसने ऑस्ट्रिया पर कब्ज़ा करने का सोचा तो ये ऑस्ट्रियंस की पहले ही से आमादगी ही थी जिसने उसका काम आसान बना दिया। ऑस्ट्रिया में मौजूद नाज़ी पार्टी के मकामी वफ़ादार यहूदियों के घरों पर कब्ज़े करते थे और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाते थे। यानी अभी हिटलर वहाँ पहुँचा ही नहीं था
اور وہاں ہٹلر کی پالیسیوں پر عمل درآمد شروع ہو چکا تھا، جبکہ وہ لوگ جو نازی پارٹی کے وفادار بھی نہیں تھے وہ بھی محض تماشا دیکھ رہے تھے۔ مشہور فلاسفر ہنا آرنٹ لکھتی ہیں کہ جب جرمنوں نے آسٹریا پر حملہ کر لیا اور مقامی غیر یہودی کے گھروں پر قبضہ کرنا شروع ہوئے تو یہودیوں نے خودکشیاں شروع کی۔ یہاں ہمیں ایک بنیادی لیکن اہم سوال پوچھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ حب الوطنی کی تعریف کون کرتا ہے؟ کیا عوام ہی اس کی تعریف کرتے ہیں، یا وہ جنہیں اداروں، میڈیا اور پارلیمنٹ پر اختیار حاصل ہے؟ کیونکہ اپنی عملی صورت میں حب الوطنی کوئی فکسڈ آئیڈیا نہیں ہے، اس کو وقتاً فوقتاً ری شیپ، ری ڈیفائن اور ری فریم کیا جاتا ہے۔ کسی کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ حب الوطنی کی نتیجہ خیز تعریف حکمران ہی کرتے ہیں، اور تعریف بھی ایسی جس سے خود حکمرانوں کو فائدہ ہو، نہ کہ عوام کو۔ کبھی سوچا ہے کہ حکمران اتنی آسانی سے حب الوطنی کو کیسے ہائی جیک کر لیتے ہیں؟ وہ ایسے کہ حب الوطنی محض ایک آئیڈیا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو لوگوں کو آئیڈینٹی، بلانگنگ، فخر اور خوف کے ساتھ جوڑتا ہے، اور حکمرانوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کیسے استعمال کرنا ہے، لہٰذا وہ مختلف قسم کے خوف کریٹ کرتے ہیں۔ بیرونی دشمنوں کا خوف، نازک صورتحال کا خوف، یا انٹرنل انسٹیبلٹی اور کولیپس کا خوف۔ جب لوگ اتنا زیادہ خوف محسوس کرنے لگتے ہیں تو پھر انہیں سرٹینٹی چاہیے ہوتی ہے، اور حب الوطنی وہی سرٹینٹی پرووائڈ کرتی ہے، چاہے اس سے انتہائی کمپلیکس مسائل محض ایموشنل ریئیکشنز تک کیوں ریڈیوس نہ ہو رہے ہوں۔ حب الوطنی کے بارے میں ہماری غلط فہمیاں بچپن ہی سے شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ انہیں باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ برٹرینڈ رسل اپنی کتاب ایجوکیشن اینڈ سوشل آرڈر میں لکھتے ہیں کہ بچوں کو محض یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ اپنے ملک کے ساتھ محبت کرے، بلکہ انہیں یہ بھی پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے ملک کے بارے میں کیسے سوچنا ہے، یعنی اپنے لوگوں اور وطن کے ساتھ جو ایک فطری اٹیچمنٹ شروع ہو چکی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ آرٹیفیشل بن جاتی ہے۔ پہلے بچوں کو لگتا ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے، پھر جب انہیں حب الوطنی پڑھا دی جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ملک باقی ممالک سے بہتر ہے، اور آگے جا کر جب حب الوطنی مزید بڑھ جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی باقی ممالک ہیں وہ ان کے ملک کے لیے خطرہ ہے۔ اسی طرح بچوں کو دوسری اقوام کی غلطیاں تو پڑھائی جاتی ہیں لیکن اپنی نہیں۔ انہیں سکھایا جاتا ہے کہ ان کی جنگیں ڈیفینسو ہوتی ہیں جبکہ دوسروں کی ایگریسو، اور انہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ تہذیب پھیلا رہے ہیں جبکہ باقی لوگ بربریت۔ یہ اصل میں نیوٹرل ایجوکیشن نہیں بلکہ نیریٹو کنٹرول اور انڈاکٹرینیشن ہوتی ہے۔ اس سے آپ کو کریٹیکل تھنکرز اور انفارمڈ سٹیزنز نہیں ملتے، بلکہ ایسے شہری ملتے ہیں جو ایسے افسانوں پر یقین کرتے ہیں جن پر انہوں نے کبھی کوئی سوال نہیں اٹھایا ہوتا۔ ایسی تعلیم وقت کے ساتھ ساتھ مزید خطرناک بن جاتی ہے، کیونکہ یہ لوگوں کا صحیح اور غلط کا پیمانہ ہی تبدیل کر لیتی ہے۔ وہ باتیں جو انفرادی طور پر ہرگز قابل قبول نہیں ہوتی، جیسے تشدد، ایکسپلائٹیشن، ڈومیننس وغیرہ، وہ قومی سطح پر نہ صرف یہ کہ قابل قبول بلکہ قابل ستائش بن جاتی ہیں۔ جب یہ لیول پہنچتا ہے تو پھر نہ صرف یہ کہ لوگ ناانصافی کو قبول کر لیتے ہیں بلکہ اس کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں۔ جب بڑے اسکیل پر جذبات کو پولیٹیکلی موبیلائز کیا جاتا ہے
تو وہ مزید طاقتور بن جاتے ہیں۔ ایسے میں انفرادی شکوک و شبہات کی جگہ کلیکٹیو سرٹینٹی لے لیتی ہے، اور یہ ایسی سرٹینٹی ہوتی ہے جس کو موبیلائز، کنٹرول اور ڈائریکٹ کرنا حکمرانوں کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ جنگیں جن کے پیچھے خالص مالی فوائد ہوتے ہیں، انہیں بھی حب الوطنی کے لبادے میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس طرح وہ جو بظاہر وفاداری نظر آتی ہے، دراصل ایکسپلائٹیشن کے لیے جسٹیفیکیشن بن جاتی ہے۔ اور چونکہ یہ سب کچھ بچپن ہی سے شروع ہو چکا ہوتا ہے اور بہت گہرائی تک سرایت کر چکا ہوتا ہے، اس لیے بعد میں اسے چیلنج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ ریاست جو اپنے شہریوں کو کریٹیکل تھنکنگ سکھانے سے پہلے آئیڈینٹی اور حب الوطنی سکھاتی ہے، وہ ایسے شہری تیار کرتی ہے جو کبھی بھی طاقت پر سوال نہیں اٹھا سکتے۔ ایسے لوگوں کو پھر اپنی ریاست مقدس، انٹچیبل اور تنقید سے ماورا لگتی ہے، حالانکہ ریاست اور کچھ نہیں ہوتی سوائے ایک مخصوص جغرافیے کے جہاں لوگ باہمی رضامندی سے جی رہے ہوتے ہیں۔ اس میں کچھ بھی ڈیوائن یا ہولی نہیں ہوتا اور محض ایک سوشل کنسٹرکٹ ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان ایک مقدس مہینے کی مقدس رات کو وجود میں آیا، اس کے پیچھے دراصل یہی کہانی ہے۔ ریاست کی اس طرح کی تقدیس انتہائی خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ ایسے میں نہ صرف یہ کہ آپ پھر ریاست پر تنقید نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو چلانے والے حکمران بھی مقدس اور تنقید سے ماورا بن جاتے ہیں۔ اس طرح حکمرانوں پر تنقید کرنا ایک ٹیبو، ان کے احتساب کا مطالبہ ڈس ریسپیکٹ، اور ان سے اختلاف کرنا مورل فیلئر بن جاتا ہے۔ ایسے نظام کو اپنی حفاظت کے لیے طاقت کا استعمال نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ لوگوں کا اندھا یقین کافی ہوتا ہے۔ اگر یہ ساری بحث آپ کو خیالی یا ایبسٹریکٹ معلوم ہوتی ہے، تو آپ نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ میرا اشارہ جنگوں کی طرف ہے، کیونکہ جنگ کے زمانے میں حب الوطنی کی تباہ کاریاں انتہائی واضح ہو جاتی ہیں۔ یہ اس لیے کہ جنگوں کے لیے صرف ہتھیار کافی نہیں ہوتے، اس کے لیے عوام کا بھروسہ بھی چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ پبلک فنڈنگ کے بغیر کوئی بھی جنگ نہیں لڑی جا سکتی۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ، اسرائیل، ایران، رشیا، یوکرائن، پاکستان، افغانستان یا انڈیا، کوئی بھی ریاست اپنی جنگ کو ہمیشہ مقدس اور حب الوطن بنا کر پیش کرتی ہے۔ یہ اس لیے کہ اس طرح جنگ کو ایک اخلاقی زبان مل جاتی ہے، قربانی دینا فرض لگنے لگتا ہے، اور حکمرانوں کی اندھی تقلید نیکی بن جاتی ہے۔ کوئی بھی ریاست اپنی جنگ کو ایگریشن کے طور پر پیش نہیں کرتی، اور ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ وہ تو محض اپنا دفاع کر رہی ہے۔ لیکن ساری ریاستیں اگر محض اپنا دفاع کرتی ہیں، تو پھر یہ دفاع وہ کرتی کس کے خلاف ہے؟ جنگ دراصل سب کچھ کو دو ڈائیکاٹمیز میں تقسیم کرتی ہے: اس ورسز دم، رائٹ ورسز رانگ، اور اسی طرح محب وطن ورسز غدار۔ ایسے میں اکثر لوگ نہ صرف یہ کہ جنگ کا دفاع کرتے ہیں، بلکہ خود کو مکمل طور پر اس کے ساتھ الائن کر لیتے ہیں۔ وہ نہ صرف یہ کہ حکمرانوں کے کہے کو بغیر سوچے سمجھے قبول اور ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس سے دوسروں سے بھی منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ انہیں مجبور کر لیا گیا ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ انہیں لگتا ہے کہ یہی صحیح اپروچ ہے۔ پاکستان کے لیے اس سب کی خاص اہمیت ہے، کیونکہ اپنے ہاں حب الوطنی کی کبھی کوئی کمی نہیں رہی ہے۔ کمی ہے تو کرٹیسزم اور احتساب کی۔
لہٰذا ہمیں سمجھنا ہوگا کہ حکمرانوں کی اندھی تقلید حب الوطنی نہیں ہوتی۔ اگر اس نام کی کوئی چیز ہے تو وہ اپنے ملک اور عوام کا بھلا چاہنا ہے۔ یاد رہے کہ کسی بھی ریاست میں سب سے اہم اس ریاست کے شہری ہوتے ہیں۔ شہری نہیں ہوں گے تو ریاست ہی نہیں ہوگی۔ لہٰذا سب سے مقدم شہریوں کی خوشحالی اور بھلائی ہونی چاہیے۔ اگلی بار جب آپ سے کوئی کہے کہ حب الوطنی کا مظاہرہ کر لو اور ریاست پر تنقید نہ کرو تو ایک لمحے کے لیے ٹھہریے گا ضرور اور سوچئے گا کہ کیا تنقید نہ کر کے آپ اپنے ملک کا بھلا کر رہے ہیں یا اپنے حکمرانوں کا دفاع کر رہے ہیں، کیونکہ ہر معاشرے اور پوری دنیا کا مستقبل اسی سوال کے جواب پر منحصر ہے۔